पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सोचना होगा खैबर पख्तूनख्वा में अगर उन्होंने हुकूमत बनानी है और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम करना है तो यहाँ पर सख्त फैसले करने होंगे। ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून कमज़ोर क्यों है? वो सारी वजूहात हैं और ये आज से ये सिलसिला नहीं है। मुस्लिम लीग को इत्तेहादों की सियासत ने मारा। 90 के इलेक्शन से जैसे हम इत्तेहाद में गए, पीटीआई ये इल्ज़ाम आयद करती है मुस्लिम लीग नून पर कि खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया जाता है जो वफाक पॉलिसी बनाती है। इस बात में कितनी सदाकत है? मेजर महकमे, मेजर फंड, मेजर सारी चीज़ें में जब आप में अहलियत नहीं है, आप उनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, उसका हम उसके ऊपर वफाक पे नहीं डाल सकते। तो वफाक पे तो आज मुस्लिम लीग की हुकूमत है ना। परवेज़ खट्टर इस सूबे का वज़ीर आला भी रहा, बड़ी खुल के तनकीद करता था आपकी आला क़यादत पर, बिलखसूस मरियम बीबी पे और नवाज शरीफ साहब पर। अचानक आपकी जमात में शमूलियत कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि मेरे समेत हर बंदा जो है वो पाकिस्तान की बका चाहता है, पाकिस्तान का नवाल नहीं चाहता है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जो ताजर बरादरी है उन्होंने दहशतगर्दी का भी सामना किया, बदअमनी का भी सामना किया, बदतखोरी भी। 45 साल मुतवातर दहशतगर्दी का, अनसर्टेनिटी का शिकार रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि वफाक जबरी तौर पर बेदखल कर रहा है अफगान माजरीन को। अफगानियों के जाने से जो मईशत है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। बहैसियत वज़ीर आला अगर अली अमीन साहब ने अपनी ज़ाती हैसियत में बयान दिया है तो हर बंदा आज़ाद है। बाकी जहाँ तक इंसानी हमदर्दी की बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे अफगान मुहाजिर हो या कोई और मुहाजिर हो या कोई और लोग हो, उनको मुकम्मल सहूलत देनी चाहिए, लेकिन इसी कायदे और कानून के तहत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, PCN एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। आप देख रहे हैं द काउ न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है कि वो हुकूमत बना ले, लेकिन इस वक्त चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हवा चल रही है, 2013 से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो रही है। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर बड़े जो है नामवर सियासतदान तो रखती है, लेकिन उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग उस तरह से कामयाब नहीं होती या वो मजबूत नहीं हो पा रही। आज इन तमाम तर जो है इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अफजल साहब मौजूद हैं। उनको हम अपने शो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। बहुत मेहरबानी, बात मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून कमज़ोर क्यों है? देखिए जी, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और ये आज से ये सिलसिला नहीं है। असल में अगर मैं जाऊँ थोड़ा सी बात लंबी, देखें बैकग्राउंड अपने नाजरीन और सामीन को बताना ज़रूरी है कि हमें मुस्लिम लीग को इत्तेहादों की सियासत ने मारा। सही। 90 के इलेक्शन से जैसे ही हम इत्तेहाद में गए, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी नेशनल पार्टी के साथ, और अपने जो वो हल्के जो कि सारी ज़िंदगी हम ख़ासकर पेशावर डिवीज़न में और इन इलाकों में सीटें जीतते थे, तो वो फार्मूले की बुनियाद पे इत्तेहादी पार्टियों को जाती रही। पूरे पेशावर में हमें सिर्फ़ एक ही सीट EK2 जिसे हम कहते हैं PF2 उस वक़्त होता था, बाकी तमाम सीटें, पहला इत्तेहाद हमारा नेशनल पार्टी के साथ बना था तो उनको चली जाती थी। फिर तो उसके बाद भी इत्तेहाद 93 में भी। तो बहरहाल हमें बुनियादी तौर पे तो पहले इत्तेहादों की सियासत ने मारा। फिर रहती-सहती बात मुशर्रफ के मार्शल-लॉ में टारगेट ही सिर्फ मुस्लिम लीग की या बिल्कुल ऐसे है। वो इसलिए थी कि एटमी धमाका नवाज शरीफ साहब ने जो किया, तो उसका खमियाजा नेचर बात है कि भुगतना था। तो वो हमने मुख्तार मुशर्रफ जब तक रहा तो उसका तो पूरी कोशिश यही थी कि मुस्लिम लीग को कमज़ोर से कमज़ोर तर किया जाए। और उसी ज़माने में फिर आपने देखा कि पहले मशाल बनी, फिर वो मुस्लिम लीग काफ बनी और वो हालात बने। फिर हालात में करवट बदला, तो जिस तरफ आपने हवाला दिया कि 2013 में किसी को कुछ सोच आई और उन्होंने एक खिलाड़ी को उठा के और लाइमलाइट में लाना चाहा, तो मरकज़ में तो शायद उसे नहीं ला सकी, लेकिन KPK में आपने देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वो जैसे तैसे आ गया। अगर उस वक्त भी मियाँ साहब चाहते, को गैर जमहूरी कदम उठाते, तो आज़ाद लोगों को साथ मिला के प्रोविंस में हुकूमत PTI के अलावा बन सकती थी। लेकिन मियाँ साहब ने
ایسا نہ کہا کریں۔ کہ میں آزاد کو شامل نہیں کروں گا، آزاد کی اپنی مرضی ہے جس کے ساتھ، تو وہ پھر پی ٹی آئی نے شامل کیا، تو اس کی بنیاد پر ان کو ریزرو سیٹیں بھی ملی، عورتوں کی بھی، اقلیت کی بھی، باقی ساری بھی۔ بہر وہ تو 2013 2018 پھر 2023 آپ 24 آپ کے سامنے ہے کہ عوام نے، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کس نے گیم کی، لیکن چلیں ہم فارم 45 و فارم 47 کا رونا نہیں روتے، لیکن عوام نے ان کو ووٹ دیا، ہم قبول کرتے ہیں ان کی حکومت ہے، لیکن اس کا نقصان نہ صرف مسلم لیگ کو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری اپوزیشن پارٹیز کو بھی، پلس اس صوبے کی عوام کو جتنا نقصان ہوا ہے اس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ تو زیادہ تفصیل میں جائے بغیر کہ پنجاب کی حالت دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں چلے دامے دور میں سخن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، بدقسمت صوبے ہمارے دونوں ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے، دونوں میں ہی حالات ہمارے ترقیاتی لحاظ سے یا باقی لحاظ سے بہت پی ٹی آئی یہ الزام عائد کرتی ہے مسلم لیگ نون پر کہ خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا جاتا ہے جو وفاق پالیسی بناتی ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، اس بات میں صداقت ہو یا نہ ہو، 18th امینڈمنٹ کے بعد کوئی صوبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ وفاق زیادتی کر رہے کیونکہ آپ کو میجر محکمے، دے دیجیے۔ میجر فنڈز، میجر ساری چیزیں میں کیا آپ میں اہلیت نہیں ہے، آپ ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے، تو ہم اس کے اوپر وفاق پہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وفاق میں تو آج مسلم لیگ کی حکومت ہے نا، 4 سال تو صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت انہوں نے کون سے ترقیاتی منصوبے اس صوبے کو دیے ہیں، اور جو دیے بھی ہیں میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان میں کیا ہوا، جو منصوبے یہاں بنے، بلین ٹریز اور اپنا اور یہ اپنا، جس نے میرے پشاور کو، ٹھیک ہے اچھا منصوبہ تھا لیکن یہ ایلیویٹڈ بن سکتا ہے، لیکن جب یہ نیچے بنایا گیا تو آپ نے آدھے پشاور سے کاٹ دیے، آپ کو انداز ہے، آپ روزانہ پچھلے 15 سالوں سے ہم ٹریفک جیمز اور ان کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں ایسے ہی، اور متبادل اس کا ابھی تک بھی کوئی وہ نہیں بن رہا۔ علی امین صاحب کہتے ہیں کہ جی وفاق جو ہے وہ دہشت گردی اور بجلی کا جو منافع ہے وہ ہمیں نہیں دے رہا، اور ہماری جو یہاں کی عوام ہے اسی وجہ سے وہ لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو بھی کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں۔ آپ نے جیسے کہا کہ 2018 میں تو ان کی حکومت تھی، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی، لیکن آپ کی ادوار پہ وہ کیوں الزام لگاتے ہیں؟ دیکھیں یہ اب علی امین صاحب اچھے آدمی ہیں، جذباتی بھائی ہے ہمارا، اور ایک رشتے سے تو میرا، میں سمجھتا ہوں بھتیجا بھی لگتا ہے کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ میرا ذاتی تعلق تھا، اور یہ جب 93 کی تحریک انجاد میں ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل میں تھا تو علی امین صاحب کے والد صاحب بہت شفیق محترم تھے، آئی جاوید صاحب کے دوست تھے، تو وہ باقاعدہ ہر دوسرے دن ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں آ کے ہمارے ساتھ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے اس حوالے سے، لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ پارٹی پالیسی ہے، وہ بہت ساری باتیں شاید نہیں بھی کرنا چاہتا لیکن وہ کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بلکہ پارٹی کے اندر کی بھی جو ہارڈ لائنر ہیں الزام لگاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یا حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے یا جو بھی ہے، بہر وہ علیحدہ قانون۔ بات یہ ہے کہ اگر وفاق سپورٹ نہیں کر رہا، آپ سرپلس بجٹ کیسے بنا سکتے؟ ٹھیک، آپ کا جو وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ ہے، ریڈی میڈ لائے ہیں کراچی سے۔ ریڈی میڈ لائے ہیں، چلیں جو بھی لائے ہیں ٹھیک ہے، اس کے فگرز اور آپ کی باتوں میں تضاد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سرپلس بجٹ اگر پیسے نہیں مل رہے تو یہ پیسے کہاں سے آپ کو پاس آ رہے ہیں؟ تو جو سرپلس بجٹ آپ بنا رہے ہیں ان پیسوں کا یوٹیلائزیشن کریں، بجائے ادھر ادھر ضائع کرنے کے، بجائے جل سے جلوس پہ کرنے کے، بجائے اپنے ورکرز کو غیر ضروری خوش کرنے کے جو پیسے آپ نقد دے رہے ہیں، اگر وہی پیسے آپ کچھ ترقیاتی کاموں پہ لگا دیں، ورکر کو آپ اس طرح نہ خوش کریں کہ ان کو کیش دیں، ورکر کو اسکیمیں بنا کے دے دیں، ٹھیک، کاروبار اسکیم بنا کے دے دیں، ان کو موٹر سائیکل اسکیم بنا کے دے دیں، ان کو ٹیکسی کار اسکیم بنا کے دیں، آسان قرض دے دیں، ہنس کے وہ جو کہتے ہیں نا ہنسنے والا جو قرض ہے وہ دے دیں۔ قرض دے دیں تاکہ اس کے اوپر انٹرسٹ نہ لے، آپ دے 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے کہ بھائی اس کے اوپر آپ لے لیں آٹو رکشہ، وہ چلائیں، کمائیں، اور اصل زر جو ہے 5 سالوں میں 3 سالوں میں یا 6 سالوں میں واپس کر
تو ایک تو گورنمنٹ کا پیسہ بھی سرکولیٹ ہوتا رہے گا، روزگار اور بھی دوسرا یہ ہے کہ حکومت کسی کو روزگار نہیں دے سکتی، روزگار آپ کو ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر سے ملے گا یا خود کفالت سے ملے گا۔ ٹھیک تو خود کفالت اگر ہم نے لینی ہے تو ہمیں لوگوں کو پرسنل روزگار آسان شرائط کے اوپر بغیر کسی سود کے لون دینا پڑے گا، اور ان کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کما سکے۔ تو اس سے دو فائدے ہوں گے، نمبر ون، ایک تو برسر روزگار ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ جب روزگار نہیں ہوتا، جب میرا بچہ بھوکا مرتا ہے، تو پھر میں الٹے سیدھے کام ضرور کرتا ہوں، میں یا سنیچنگ ہو گئے، اسنیچنگ کروں گا، یا مطلب اور کچھ چیزیں کروں گا، یا کسی بیرونی طاقتوں کا اہلکار بنوں گا۔ تو اس کے بجائے اگر وہی پیسہ جو ہم کلاشن کوف اور توپ اور تفنگ خریدنے پہ لگائیں، اس کی بجائے اگر ہم اپنے بچوں پہ، اپنے نوجوانوں پہ، اپنی بہنوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ برسر روزگار کرنے کی لگائیں، تو اس کو ڈبل ایڈوانٹیج ہو جائے گا، روزگار کا روزگار اور امن و امان کا سلسلہ بھی ٹھیک ہو جائے صحیح۔ اچھا اب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا فرنٹ مین پرویز خٹک اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی رہا، بڑی کھل کے تنقید کرتا تھا آپ کی اعلیٰ قیادت پر، بالخصوص مریم بی بی پہ اور نواز شریف صاحب پر۔ اچانک آپ کی جماعت میں شمولیت کر لیتے ہیں، یا ان کو لایا جاتا ہے یا ان کو بھجوایا جاتا ہے، کیا ایسا ہوا کہ وہ آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اہم عہدے بھی ان کو دے دیے گئے ہیں، اور آپ ہی کے جماعت کے لوگوں نے ان پہ اعتراض بھی کیا؟ اب اس سے میں پاکستان کی بدقسمتی کہوں یا خوش قسمتی کہوں کہ ہمارے کچھ ادارے جنہیں عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، پہلے مولانا صاحب کچھ اور نام دیتے تھے، اب اس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے، چاہے ان کے پیچھے کون ہے، بیوروکریسی ہے، فوج ہے، اور ادارے ہیں، کی نیت پہ ہم کسی کی بھی شک نہیں کرتے۔ ٹھیک پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ میرے سمیت ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان کی بقا چاہتا ہے، پاکستان کا نوال نہیں چاہتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پالیسی بناتے وقت ضروری نہیں ہے کہ ہر پالیسی بھی آپ کی سوچ کے مطابق 100% ٹھیک ہو۔ عمران خان کو جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کا فیصلہ بنایا گیا تو اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، جو بھی ہے۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہر الیکشن سے 6-8 مہینے پہلے ایک 60-70-80-100 بندوں کا ایک ٹولہ ہے، جو دڑا دڑ پتہ چلتا ہے کہ جی بس برسر ایک نار گروپ سے نکل کے کسی آزاد گروپ میں شامل ہو جاتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہی اب بھی حکومت اس آزاد جس طرح کے لوگ جا رہے ہیں ادھر ان کی ان کی ہوگی۔ ٹھیک آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ حضر من الشمس ہے، مطلب اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ میں کوئی انکشاف کر رہا ہوں۔ تو پرویز خٹک صاحب، محمود خان صاحب، اس قسم کے جتنے ساتھی پی ٹی آئی کے تھے، عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی تھے، مطلب ان کا وزیر اعلیٰ تھا یار، مطلب پرویز خٹک صاحب کی ذاتی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، بہت اچھا قابل شخص، قابل شخص، اچھے طریقے سے صوبے کو چلایا۔ اس نے 5 سال حکومت بھی اس طرح سے چلائی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی پالیسی میٹر ہے، گورنمنٹ اس کے مرکز کی طرف سے جو آتی تھی یا جو پی ٹی آئی کے سینٹرل کی عادت تھے، بہت ساری، ان دنوں میں چیمبر کا صدر بھی تھا تو بہت سی جگہ ڈسکشن ہوتی تھی، تو کچھ پالیسیوں سے جس طرح شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، باقی کچھ منسٹر تھے، اور تو کچھ پالیسیوں سے جو اوپر سے آتی تھی یہ بھی ناراض تھے، لیکن بیٹھ چونکہ پائیس منسٹر سے جیون وہ ماننا تھا ان کو۔ بیٹھ کرنا پڑتا ہے، تو یہ اس سلسلے میں کہ پھر عمران خان کو جب تحریک عدم اعتماد سے ہٹایا گیا تو نیچرل بات ہے کو انڈرسٹوڈ تھا کہ ابھی حکومت ان کو نہیں دے رہے، تو اس وقت پھر پی ٹی آئی کے رینکس میں سے کوشش کی گئی کہ ایک دھڑا نکال کے اس صوبے میں کے پی کے میں کھڑا کیا جائے کہ جو الیکشن میں سیٹیں جیت لیں اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہاں پہ بھی حکومت بن جائے۔ وہی ہوتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی نہ ہو تو بہت سارے کام نہیں ہوتے، یا کسی اور کی مرضی نہیں تھی، بہر پرویز خٹک صاحب بھی اور باقی ہمارے جتنے ساتھی پی ٹی آئی سے الیکشن سے آ رہے تھے وہ سب الیکشن سے باہر ہو باہر ہو گئے، تو جب باہر ہو گئے تو پھر ان کی گنجائش نہیں رہی تھی، اور جنہوں نے پالیسی بنائی تھی وہ بھی اپنی پالیسی سے فیل ہو گئے، جو بھی ہوا تو اس میں پھر یہ ہو گئے فارغ، لیکن چونکہ وہ ان کے چہیتے تھے تو جو بھی ان کی پلاننگ تھی تو ان کو پھر ایڈجسٹ کیا گیا۔ اگر جو کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو مسلم لیگ نون میں ہوتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت نہیں ہے،
راکھ ہو، خف ہو کہ خوش ہو، حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے. ہم یہ ہے کہ چونکہ یہ ملک ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے، اس لیے اس ملک کی بقا کے لیے ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا، جو عدم اعتماد میں شامل ہوئے. پھر یہ اب جو ہم حکومت کر رہے ہیں، ہم وہ سخت فیصلے کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل فیصلے نہیں ہے، جو سیاسی پارٹی کی بقا کے فیصلے نہیں ہیں، لیکن اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں میں آج پاکستان اس قابل ہو گیا ہے کہ کم از کم بہت ساری جگہوں پہ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا دعویٰ کر سکتے. صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو جاری ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان میں مسلم لیگ نون اس وقت حکومت نہیں کر رہی، بظاہر تو آپ کی لیڈرشپ بیٹھی ہے، پھر کون ہے؟ جیسا میں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ملک بنا تو کلمے کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے بانیوں میں مسلم لیگ کا خون شامل ہے. تو عدم اعتماد سے لے کے آج تک یہ جو میں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے، میری قیادت یا میرے قائد نواز شریف، شہباز شریف یا باقی ہماری جتنے ساتھی ہیں، مریم نواز صاحبہ پنجاب میں، ہم جہاد کے طور پہ یہ حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، کیونکہ اس ملک کو بچانا اولین فرض ہے ہم سب کا، نہ صرف مسلم لیگ کا بلکہ میں سمجھتا ہوں تمام پارٹیوں کا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے، لیکن قیادت ہماری مرکز میں ساری نظر آ رہی ہے. اور وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ الحمدللہ چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ کاروبار ہو یا انان حکومت چلانا ہو، جتنے اچھے طریقے سے مسلم لیگی قیادت ہے، ان کے پاس جتنی ٹیم ہے، وہ کعوے سے میں کہتا ہوں کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے. تو الحمدللہ اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ حالات بتدریج بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دنیا میں دن بدن سچویشن بدل رہی ہے. ایسا ہی ہمیں سی پیک بھی ایک طرف جہاں بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، لیکن ایک بہت بڑا اس کا ریپرکشن بھی آ رہا ہے کہ جتنی قوتیں ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں، تو وہ سارے جو ہیں وہ اس وقت اکٹھے ہو کے اس چکر میں کہ کس طرح پاکستان کو ہم شکنجے میں لیں. ایسے ہی اب ٹرمپ صاحب نے جو کیا ہے دنیا بھر میں دنیا بھر میں، اب دیکھیں اب دنیا بھر میں یکدم معاشی حالات، اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی تھی. سارے کریش. ایسے ہی ہے. کل جیسے انہوں نے اعلان کیا کل شام کو کہ جتنی 90 دن کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے بغیر چائنا کے، تو آپ نے دیکھا کہ آج امریکہ کے اسٹاک ایکسچینج نے بھی کچھ سکھ کا ساتھ آگے، یورپ نے بھی دیا ہے، پاکستان میں بھی شاید آج حالت بہتر ہوئے. تو بات یہ ہے کہ آپ تو اپنی کوشش کر سکتے ہیں، اب خدا ہی نہ چاہے تو میں کیا کروں والی بات ہوتی ہے کہ اب دنیا میں حالات اتنے بدل رہے ہیں، دن بدن بدل رہے ہیں کہ تو اسٹاک ایکسچینج کے کریش ہونے کا ایک انڈائریکٹ فائدہ یہ بھی ہوا کہ آئل وائل کی قیمتیں بھی کم ہوئی، تو اس کا ایڈوانٹیج بھی چلو کسی حد تک ہمیں پاکستان کو حوالے سے اگر میں بات کروں تو مل جائے گا. لیکن ہماری جو 5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی امریکہ کو، اگر وہ جو 29% ابھی انہوں نے ٹیکس لگایا جو سسپینڈ ہو گیا ہے، جی 92 لگ گیا، تو ہماری 2-3 ارب ڈالر ایکسپورٹ جو ہے اس کم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، جس کے اوپر پھر یونائٹڈ بزنس گروپ جو ہمارا فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کا بھی، چونکہ میں ریجنل چیئرمین ہوں، اس میں ہماری قیادت نے مل کے گورنمنٹ کو پھر ایک پروپوزل دیا ہے کہ بھئی چونکہ ہمارا سارا امریکہ سے جتنی امپورٹ ہو رہی ہے وہ کوئی 1 ارب یا 1.5 ارب سے زیادہ نہیں ہے، اور ہماری 5 یا 6 ارب سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہے امریکہ کو، تو ہم بجائے کہ اس کے اوپر 58% یا 50% یا 40% ڈیوٹی لگائیں اور اس کا کوئی ہمیں کتنا فائدہ نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں 29% ڈیوٹی ہماری لگے اور ہماری ایکسپورٹ کم ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک اچھا ہائی پاور ڈیلیگیشن بزنس کمیونٹی بھی اس میں شامل ہو، وہ جا کے امریکہ کے ساتھ بات کرے اور زیرو ٹیرف کے اوپر ہم امریکہ کے ساتھ کہ بنا ڈیوٹی لگاؤ نہ ڈیوٹی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری جو ایک ایڈوانٹیج ہمیں مل جائے گا کہ ہمارے ساتھ
انڈیا کا, بنگلہ دیش کا اور باقی جو ممالک سے امریکہ کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے, خاص کر ہمارا جو ٹیکسٹائل ہے, تو اس کا ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا. ہماری ایک دم $6 ارب سے $10-12 ارب کی ایکسپورٹ ہو جائے گی. تو ایک طرف اگر ہم 200-400 کروڑ روپے کا نقصان کریں گے ڈیوٹی کے بعد میں, تو دوسری طرف 5-7 ارب ڈالر منتھلی ہمیں ایڈوانٹیج ہو جائے گا, ملے گا. زر مبلغ کا. ٹھیک. تو وہ ایک ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. آپ کو کوئی بہترین کام جو ہوا ہے, جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر کو, کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کے اوپر عمل کر کے, اور آج ہمارا خیال ہے کہ بہت بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن آج امریکہ کا اناؤنس ہوا ہے جانے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آج صاحب آپ تاجر رہنما بھی ہیں, تاجر کمیونٹی کو بھی لیڈ کرتے ہیں, اور کافی خدمات ہیں آپ کی. ایف بی آر نے ایک نیا نظام متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے کہ جو ٹیکس چوری ہے اس کو روکا جائے گا, خرید و فروخت جو ہوگی ان کا ریکارڈ رکھا جائے گا. اس قسم کے پہلے بھی ایف بی آر جو ہے مختلف وقتوں میں جو ہے چیزوں کو سامنے لا چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے اعلانات سے دونوں سائڈ پہ, یعنی جو خریدار ہے اور جو بیچنے والے ہیں, ان کو مشکل نہیں ہوگی؟ دیکھیں ایسے میں بنیادی جو ہمارا اور ایف بی آر کا جھگڑا چلتا ہے نا, جب پچھلے 20-25-30 سال سے آپ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ ہمارا ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے, اور یہ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ طریقہ کار میں اختلاف ہے. ٹھیک. یا تو آپ 100% سب تاجروں کو, سب دکانداروں کو ٹیکس پیئر بنا لیں. ٹھیک. ابھی پاسبل نہیں ہے. کہ مثال کے طور پہ میں پشاور کی بات کرتا ہوں, کہ پشاور میں اشرف روڈ ہے, میں کسی اور بازار کی بات. ٹھیک. پشاور میں اشرف روڈ پہ 30 دکانیں ہیں, اور 30 میں سے 10 لوگ ٹیکس پیئر ہیں سے. یہ میرے مثال کی بات. ٹھیک. اشرف روڈ پہ تو سارے زیادہ زیادہ تر ٹیکس پیئر ہیں, 100% ٹیکس پیئر ہیں. لیکن میں کسی اور بازار کی بات نہیں کرتا, پھر گلا پنتا ہے. جس بازار میں 100% ٹیکس پیئر نہیں ہے, وہاں 10% یا 20% لوگ ٹیکس پیئر ہیں, ان کے اوپر تو آپ خرید و فروخت کا ٹیکس لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اب میں ایک چیز 100 روپے کی بیچوں گا, اس کے اوپر 16% سیل ٹیکس دوں گا, تو 116 کی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. اب میرے ساتھ والا جو ٹیکس پیئر نہیں ہے, وہ 100 کی چیز 102 پہ بھی بیچے گا, تو پھر بھی اس کو ایڈوانٹیج ہے, فائدہ ہی ہے. تو میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گا, اور میری سیل ختم ہو جائے گی, اور نان ٹیکس پیئر کی بکری سیل زیادہ ہو جائے گی. گورنمنٹ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا, لیکن جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر برڈن بڑھ جائے گا, کیونکہ اس کی سیل نہیں ہوگی. اب وہ کہے کہ تم چوری کر رہے ہو. ایسا ہی ہے. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے کہ آپ 16% اور 20%, اصل میں ہوتا کیا, سیل ٹیکس نظام جو بھی مجبوری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی اور یورپ کی تو آپ مثالیں دیتے ہیں, ٹھیک. تو آپ سیل ٹیکس لگاتے ہیں, پیمنٹ فنڈ اور ریفنڈ والا سلسلہ چلا دیں گے, جی آپ کریں, اور اس کو پھر جس وقت بیچیں گے تو پھر اس کو وہ پیسے فالتو ریفنڈ کر لیں گے, اپنا 1% زیادہ کر کے. ہم کہتے ہیں اس کی بجائے ڈائریکٹ ہی کر دیں. اب 50 اسٹیٹس ہیں امریکہ میں, ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک ٹیکس کا نظام ہے. کہیں 2% لے رہے ہیں, کہیں 1% لے رہے ہیں, وہ ریفنڈیبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں چاہتا ہوں کسی بھی شاپ سے, کسی بھی جگہ سے, کسی بھی اسٹور سے کوئی چیز خریدتا ہوں. وہ ڈائریکٹ انوائس بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر اس اسٹیٹ کا 1% ہے تو 1% ٹیکس کاٹ کے مجھ سے پیمنٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر کسی اسٹیٹ کا 2% ہے, کسی اسٹیٹ کا 4-5% ہے, کسی کا 6% بھی ہے, وہ اتنے لے لیتے ہیں. اس میں یہ ایڈجسٹمنٹ کا اور ریبیٹ کا اور اس کا ریفنڈ کا چکر ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بیڈ ہو, یہ 1% 2%, جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں اتنا بچتا ہے, وہی 1% یا 2% یا 3% اکارڈنگ ٹو دی پروڈکٹ آپ ڈائریکٹ بس لو, اور ہر بندے سے لو, کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن سسٹم کا ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہے, اور اسی وجہ سے لوگ ٹیکس پیئر بننے سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کی بڑی اچھی خبر ہے, جی جی. ابھی آنے سے پہلے میں دیکھ رہا کہ 1,25,00,000 لوگ بزنس کمیونٹی کے وہ ٹیکس پیئر کے طور پہ رجسٹر ہوئے ہیں. بی آر کے فگر ہے, جو پہلے یہ کہتے تھے کہ 15-16 لاکھ 20 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. تو آج 1,25,00,000 کا فگر ایف بی آر نے دیا ہے کہ اس سال وہ ٹیکس پیئر مطلب ٹیکس رجسٹریشن میں آ گئے, ٹیکس نیٹ میں. اچھا یہ بتائیے گا, اکانومی تو پورے ملک کی آپ کے سامنے ہی ہے, کافی مشکلات ہیں, حکومتوں کو بھی مشکلات ہیں. ہماری خیبر پختونخوا کی جو تاجر برادری ہے, انہوں نے دہشت گردی کا بھی سامنا کیا, بدامنی کا بھی سامنا کیا, بطخوری بھی.
بتیں بھی یہاں پہ انہوں نے ادا کی ہے کیونکہ کام کرنا تھا۔ اب موجودہ جو تاجر ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، کے پی کے تاجر کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہ میرا کے پی کے سے تعلق ہے، کیونکہ میں تو پورے پاکستان کے پی سی سی آئی کے لیول پہ ہم سیاست کر رہے ہیں، تو پورا پاکستان ہی میرا اپنا ہے۔ صحیح، فاٹا پاٹا بھی ہمارا مارج ہو گیا، وہ بھی میں ہم سب کی نمائندہ میری پوری جو یونائٹڈ بزنس گروپ ہے پورے پاکستان کے تاجروں کی بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لیکن کے پی کے حوالے سے ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں حالات اور واقعات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کے پی کے پچھلے رائٹ فرام 1979 مطلب 1980 سے لے لیں صحیح، تو 20 اور 25 45 سال متواتر دہشت گردی کا انسرٹینٹی کا شکار رہا ہے۔ ہمارے بارڈر پہ ہر وقت مسئلہ بنا بتے کہ ہمیں علیحدہ مسئلے ہیں، دھماکے علیحدہ ہوئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے لاشیں کا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور دوسرا دنوں جو میرے ساتھ مرکز کرتا ہے کہ بجلی میری گیس اس وقت 500 پہلے تھی، اب میرا خیال کوئی جو نیا دریافت ہے کوئی 600 650 ایم ایم سی ایف پروڈکشن ہے میرے صوبے کی۔ میری ٹوٹل ریکوائرمنٹ گھریلو انڈسٹری ساری ملا کے اللہ مجھے غلط نہ کرے 200 ایم ایم سی ایف سے زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نمبر 1 لوڈ شیڈنگ، نمبر 2 ریٹ، اور یہ میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا، بھیک نہیں مانگ رہا، یہ پارا آئین میں مجھے حق دیا گیا ہے کہ جس صوبے میں جو چیز پیدا ہوگی پہلا حق اسی پہ کا ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ہوگا۔ اب میرے صوبے سے جتنی گیس نکل رہی ہے، میرے صوبے سے جتنا پیٹرول نکل رہا ہے، میرے صوبے سے جتنی بجلی بن رہی ہے اور جس ریٹ پہ پڑ رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے، ہم اس بحث پہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اور کچھ بھی نہیں کرتے تو کم از کم مجھے میرا حق پورا دو، اس کے بعد جتنا دل چاہتے ہیں آپ لے جاؤ، جہاں دل چاہتے لے جاؤ، جس ریٹ پہ اس کو آپ پیٹرول تو مجھے دیتے ہیں جی کراچی سے لا کے، کیونکہ وہ زیادہ پڑتا ہے ٹرانسپورٹ، تو مجھے 1 روپیہ 10 پیسے 20 پیسے 30 پیسے 50 پیسے ریٹ زیادہ کر کے دیتے ہو، صحیح، اور کراچی کو 20 30 50 پیسے کم سستا دو، کیونکہ جی اس کے اوپر ٹرانسپورٹیشن کم پڑے، چترال کو اسی حساب سے زیادہ دیتے ہو کہ جی اس کے اوپر زیادہ خرچہ آتا ہے۔ تو بھائی جب میری گیس یہاں سے نکل رہی ہے تو مجھے کیوں اس کے ساتھ ایل این جی اور اس کے ملا کے سارا ایک ریٹ دے رہے ہو؟ اور آج کی تو شنید یہ ہے، آپ نے سوال نہیں کیا لیکن چلیں کہ وہ ٹائم بھی میرا حال آپ کا شارٹ ہو رہا ہے، بہت بات ہو گئی کہ ابھی گیس کے ریٹ اور بڑھا رہے ہیں۔ جی جی، اب گیس کے جب ریٹ میرے بڑھا رہے ہیں، اس موجودہ گیس کے ریٹ کے اوپر لوگ بل نہیں دے رہے، لوگوں نے آلموسٹ گیس کا کنزمپشن ختم کم کرتی ہے، اسی طرح بجلی کا وزیر اعظم صاحب نے 7 روپے 41 پیسے گھریلو اور 7 روپے 69 پیسے انڈسٹری کا کم کیا ہے، لیکن کل کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی جب ایکسپلینیشن اس پہ آیا ہے، آج میں پڑھ رہا تھا، تو 100 یونٹ کا یہ ہوگا، 200 یونٹ کا یہ ہوگا، جو لائف لائن والے ہیں ان کا یہ ریٹ ہوگا، جو 300 یونٹ ہوگا اس کا یہ ہوگا، تو مطلب کرتے کراتے وہ 7 روپے میں نہیں، اسے 1 یا 2 روپے کا ٹوٹل ڈفرنس آ رہا ہے، تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہوتے وجہ اس کے کہ آپ لالی پاپ دے رہے ہیں، آپ وہ سہانے خواب دکھا رہے ہیں، ڈائریکٹ یہ سلیب وہ یہ چیزیں ختم کریں، بس یہ بجلی کا یونٹ آپ کو جی 50 روپے یونٹ ملے گا، کیلکولیٹ کریں جو ٹیکس لگانا ہے، جو لگانا ہے، جو ہے ادھر ہی اپنے گھر پہ لگا، کیونکہ یہاں ڈسکوز جتنے ہیں صحیح، وہ سارا فراڈ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو سہولت دیں اور حکومت کا خزانہ بھرے۔ موجودہ سلیب سسٹم میں، موجودہ حالات میں ڈسکوز نے، گیس والوں، گیس کمپنیوں نے، ان سب نے ایک گورکھ دھندا بنا رکھا ہے جس میں گورنمنٹ کے خزانے میں کچھ بھی نہیں جا رہا، ٹھیک ہو گیا، پیسے کہاں جا رہے ہیں، کس کی جیب میں جا رہے ہیں، اس کے اوپر ایک باقاعدہ ٹیم بنائی جائے، اس کی معلومات دی جائے تاکہ گورنمنٹ حکومت پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے۔ دوسری بات یہ کہ آپ مجھ سے ٹیکس اور ہر چیز میں وہ سہولت کیا دے رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے، نہ میرا ڈاکٹر فری، نہ میری اسپتال فری، نہ میرا اسکول فری، نہ میری اور دیگر سہولیات فری، اور خاص کر کے پی کے میں تو نہ روڈ ٹھیک، نہ ڈسپینسری ٹھیک، نہ اسٹریٹ لائٹ ٹھیک۔ علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ وفاق جبری طور پر بے دخل کر رہا ہے افغان مہاجرین کو، ان کو وقت دینا چاہیے۔ میں وفاق کے کسی بھی احکامات کی جو ہے پاسداری نہیں کروں گا یا ان کو تسلیم نہیں کروں گا۔
وقت دینا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اغوانیوں کے جانے سے جو معیشت ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا، کاروبار بھی متاثر ہوگا۔ بحیثیت تاجر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان ان کا ٹھیک ہے؟ اغوانیوں کی جانے سے میری معیشت خراب ہوگی یا میرے صوبے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں جی، بحیثیت وزیر اعلیٰ اگر علی امین صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت میں بیان دیا ہے تو ہر بندہ آزاد ہے، اور میں بھی آزاد ہوں کہ میں جو بھی اسٹیٹ ہوں، لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ یہ ان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو فیصلہ کرے گی بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور تمام اکائیاں اس کے اوپر عمل کرنے کی پابند ہے۔ باقی جہاں تک انسانی ہمدردی کی بات ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے افغان مہاجر ہو یا کوئی اور مہاجر ہو یا کوئی اور لوگ ہوں، ان کو مکمل سہولت دینی چاہیے، لیکن کسی قاعدے اور قانون کے تحت۔ کیا علی امین صاحب مجھے یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ کل ہم ایک 10,000 بندے پشاور سے بھجواتے ہیں جلال آباد اور زیادہ کچھ نہیں مانگتے، جو سہولت افغان مہاجرین کو پچھلے 50 سال سے یہاں ملی ہے ہم وہ سہولت مجھے وہاں دیں گے؟ کبھی میرا تو مزدور پچھلے 20 سالوں یا 30 سالوں میں وہاں جا کے مزدوری بھی جاتا تھا، وہ زندہ نہیں آتا تھا، اس کی مارداش لاش آتی تھی۔ ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بحیثیت بہت بڑے کاروبار کی آج اگر جا کے افغانستان میں کاروبار کرنا چاہوں تو مجھے اجازت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا انلیس کیٹل میں وہاں کے کسی بندے کو اپنا وہ نہ بناؤ۔ جو سعودی عرب نے سسٹم ہے کفی سے ایک ہمیں اس قسم کی نہیں ہے، تو قانون اور قاعدے کے تحت آپ کریں۔ بالکل افغانستان کے لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو، تاجر برادری کو ایک سہولت ہے کہ آپ ویزا لیں، انویسٹمنٹ کریں، ٹیکس پے کریں اور کاروبار کریں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پچھلے 50 سال سے آپ لوگ ادھر رہ رہے ہیں، ہماری ساری جتنی سہولیات ہیں سارے، اب جاؤ شہر 10 لاکھ لوگوں کے لیے بنا تھا، اس میں پچھلے آپ کو پتہ ہے کہ 45-50 لوگ رہے ہیں، جس کا امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ جائیداد کے کرائے، جائیداد کی قیمت، ہر چیز پہ فرق پڑا، پانی، بجلی، ہر چیز پہ پڑا۔ آج ہم تباہی کے دائرے میں پہنچے ہیں ان میں ان کا کردار ہے۔ کے پی کے میں، تو ان کا کردار مطلب اننیسیسری جو برڈن آبادی کا بڑا ہے اس کی وجہ سے، تو ہر بندے نے اپنے ملک پہ جانا ہے۔ آیا امریکہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ یہاں سے میں 5 لاکھ بندہ اٹھا کے امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں لے جاؤں؟ کبھی بھی نہیں۔ ایران مجھے اجازت دیتا ہے، انڈیا مجھے اجازت دیتا ہے، کوئی اور ملک مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے بے روزگاری ہے نا، یہاں کاروبار نہیں ہے، یہاں میرا بچہ بھوکا مر رہا ہے، ہمیں تو وہاں قانون کے تحت بھی جنہوں نے مطلب ویزے لے کے گئے امریکہ نے اٹھا کے سب کو باہر کر پاکستان کے لیے ہر ظاہر بات ہے، ٹرمپ نے بھی حلف اٹھایا تو اس کے بعد سمجھ گئے نا، تو دنیا کا قانون سب کے لیے برابر ہے، تو اس لیے افغانستانی بھائی ضرور ہے ہمارے، لیکن پتھر اپنی جگہ پہ اچھا لگتا ہے۔ ایسا میرا آخری سوال ہے، پاکستان مسلم لیگ نون صرف ہزارے تک محدود ہے، مہربانیاں بھی ہزارے پہ ہی ہوتی ہیں، پشاور اور باقی صوبے علاقے جو ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اس کو ختم کر کے پارٹی کو یکجا کیسے کریں گے؟ دیکھیں ایکچولی کے پی کے میں تو چونکہ مسلم لیگ ہے ہی، اب نہ اب ہزارے میں کس زمانے میں تھی، اب وہاں بھی نہیں ہے، اب ہزارے میں بھی آپ کے مسلم لیگ کتنے ایم پی ہے پورے میرا خیال ہے پوری صوبائی اسمبلی میں ہمارے ایم پی ایس کتنے ہیں، 6-7 سے زیادہ نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی 4 میرا خیال ہے 3 یا 4 پشاور سے ہے، عباد اللہ خان ہے، 1-2 اور ہیں ہزارے سے، شاید 1-2 آیا، پوری ڈیٹیل مجھے نہیں پتا۔ تو وہ جو ہے نا کہ جی پارٹی کو کس طرح بنائیں گے، جب تک ہم پنجاب سے نہیں نکلیں گے، صرف پنجاب کی سوچ سے نہیں نکلیں گے مسلم لیگ کے حوالے سے، تو پارٹی نہیں بنی۔ جس دن ہم نے پاکستان کی سطح پہ شوق دیا اور ہر اکائی کو ایک اپنی پارٹی کی اس کے لحاظ سے ایک ڈیو ریسپیکٹ دیا، ڈیو ریگارڈ دیا، ڈیو اس کے ورکر کو ایک عزت دی، ورکر کا کام کیا، ورکر کو اگر میں پنجاب میں 2,000 نوکری دے رہا ہوں، کے پی کے میں 200 بھی دے دوں تو پھر تو پارٹی بن جائے گی۔ لیکن اگر میں سب کچھ ہی ادھر ہی کر لوں یا جہاں بھی میرا وہ ہے انٹرسٹ ہے تو باقی جگہ پہ پھر پارٹی نہیں بنتی۔ تو میں نے کہا ہمیں جو مار پڑی ہے وہ اتحاد کی وجہ سے پڑی ہے۔ اتحاد میں جب مخالف پارٹی کا ایم پی آ جاتا تھا
تو میرے ورکر کو میری تنظیم کو سپورٹ نہیں دیتا تھا، کام نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے تنظیمیں چھوڑ کے وہ دیکھا جب ایم پی اور ایم این اے نہیں کام کرنے اور میری نہیں سنتا تو پھر وہ سب لوگ اس پارٹی پہ شامل گئے، اس لیے مسلم لیگ کا بیڑا غرق ہو۔ بہت شکریہ ناظرین۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو سوچنا ہوگا خیبر پختونخوا میں اگر انہوں نے حکومت بنانی ہے اور تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم کرنا ہے تو یہاں پر سخت فیصلے کرنے ہوں گے، فیصلے وہ ہوں جو عوام کے مفاد میں ہو، پارٹی ورکر کے مفاد میں ہو، اور یہاں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام۔